बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 3 शराइत रखी हैं, तो क्या हुकूमत पर इतना दबाव बन चुका है कि वो इमरान खान से मुज़ाकरात करे? और ये सनम जावेद का क्या मामला हुआ है? देखिए, सनम जावेद मुस्कुराती बहुत है जी, उनका केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पहले इमरान खान की शराइत और शराइत के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का जवाब सही। या हुकूमत का जवाब आप समझ लें। जी, अगर आप इस्टेब्लिशमेंट नहीं कहना चाहते तो आप हुकूमत कह लें, वरना आप इस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं। बहरहाल इमरान खान के ये 3 शराइत सामने रखने के बाद जवाब तो आ गया। और हुकूमत की इसमें वैल्यू क्या है? हुकूमत की कोई वक़्त नहीं है। बिल्कुल। हुकूमत की सूरत हाल वो है कि बच्चा जमूरा, घूम जा, घूम गया, झूम जा, झूम गया। सही। कठपुतली, वो अंकल सरगम वाला शो, पुतली तमाशा जी, के पीछे जो है वो हाथ हैं, हाथों के ऊपर डोरे हैं, डोरों के साथ वो कठपुतलियाँ जो हैं वो बंधी हुई हैं। तो हुकूमत, देखें, हुकूमत के पास तो डिसीजन मेकिंग का इख्तियार नहीं है। और पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़, कोई भी हुकूमत हो उसके पास डिसीजन मेकिंग के लिए एक लिमिटेड स्पेस होती है। सही। तो हुकूमत ने तो इसके ऊपर फैसला करना नहीं है। फैसला जो है वो हुकूमत ने इम्प्लीमेंट करना है। जब से इमरान खान ने ये शराइत सामने रखी हैं उसके बाद से अब तक क्या हुआ, मैं शराइत वाली खबर में ज़रा आपको बता दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इन शराइत के ऊपर हुआ क्या। जी, इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 3 शराइत रख दी। अडयाला जेल में जब ये केस का फैसला आया था मखसूस नशिस्तों का, उसके बाद अलकादर ट्रस्ट वाला जो केस है जी, उसकी हियरिंग के मौके पर उनकी जर्नलिस्ट से गुफ्तगू हुई, और उस गुफ्तगू में उन्होंने एक मरतबा फिर एक रिन्यूड जो है वो बात की, दोबारा से ये कहा कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उसके लिए 3 शराइत हैं। इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारी 3 शराइत हैं। इमरान खान का कहना था कि पहली शर्त मेरे केसेस ख़त्म करें। इसके ऊपर जवाब ये आया कि जिस वक्त इमरान खान ने ये बात की उस वक्त आपको मालूम है कि इद्दत केस का भी फैसला आना था। जी, इद्दत केस का फैसला जो है वो पता चल गया जी। और इमरान खान ने टेक्निकली उसके बाद रिहा हो जाना था, सही। बुशरा बीबी ने भी हो जाना था। लेकिन उनकी गिरफ्तारियां डलना शुरू होती हैं, नया मुकदमा तोशा खाना का, उसके बाद आप 9 मई के 9 मई के केसेस, फौजदारी मुकदमात, उसमें गिरफ्तारी डल गई। तो ये सारी सूरत हाल, तो इमरान खान के केसेस ख़त्म करें, नो, सही। नए केसेस, वो ख़त्म, पुराने क्या ख़त्म करें, नए केसेस जो है वो बन रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना जी, इमरान खान के, जो आप कह सकते हैं कि जो उनकी इस वक्त लीगल स्ट्रेंथ है, जी, वो है यही कि मुकदमात इतने बना दिए गए हैं कि लोगों को अगर कहीं कोई मुकदमा सच्चा भी होता जी। या हो, लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करना। सही। भाई 250 मुकदमात थोड़ी बनाते हैं आप एक ऐसे शख्स के ऊपर जिसके ऊपर आपके साथ तसादुम की राह इख्तियार करने से पहले एक भी मुकदमा ना हो, सही। हिस्ट्री नहीं है पीछे। करप्शन के लिए आपके पास कोई चीज़ ही ना हो। यानी सिर्फ कहानी ना देखें, तोशा खाना की फॉर एग्जांपल आप बात कर लें। यानी आप तोशा खाना के ऊपर अगर आपने किसी को यकीन दिलाना है कि यह सही मुकदमा है, तो आप क्या करेंगे? जी, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को, मिलिट्री सेक्रेटरी को वैल्यू लगाने, गलत वैल्यू लगाने वाले को, जी, साथ में आप सजा देंगे। सही। क्राइम अगर होता है वो इन आइसोलेशन नहीं होता, उसमें सहूलतकार होते हैं, उसमें वो लोग हैं जिनकी वो प्लग्स बने हुए हैं जिन्होंने उसको होने से रोकना है। तो भाई अगर आपने तोशा खाना में इमरान खान और इमरान खान की बीवी को सज़ा दे दी, अभी भी आप चाहते हैं कि आप इमरान खान और इमरान खान की बीवी को सज़ा दे दें, जब तक आप उस मिलिट्री सेक्रेटरी को सज़ा नहीं देंगे जिसके ज़रिए, जिसके पास जाते हैं तोहफे जो है वो तोशा खाना में जमा होते हैं, काबीना डिवीज़न जिसके अंडर तोशा खाना आता है, वो उसका जो बंदा उसका इंतज़ाम इंसराम संभाल रहा था, आप उसे सज़ा नहीं देंगे, आप गलत वैल्यू लगाने वाले को सज़ा नहीं देंगे, उस तमाम प्रोसेस में जो जो लोग सो रहे थे, जिन जिन की जिम्मेदारी बनती थी उसको रोकने की, उनको सज़ा नहीं देंगे, तो किस तरीके से भाई आपकी वो जजमेंट आगे चलकर सरवाइव करेगी? सही। फिर आ जाएं आप, तोशा खाना को आप साइड पे कर दें, साइफर वाले मामले में देख लें, साइफर वाले से आप हट जाएं, बाकी मुकदमात देख लें। फॉर एग्जांपल अब एक केस है कि यानी कि ये तो उस वक्त से स्टार्ट हो गया था ना जब इमरान खान वो स्टिल इन पावर, जी, और उसके बाद इसके ऊपर पूरी मैसिव कैंपेन चली,
بیانیہ بنا, جلسوں میں تقریریں ہوئی, پریس کانفرنسز ہوئی, ٹاک شوز ہوئے, کیا کیا نہیں ہوا, خبریں لگیں, کالم لکھوائے گئے, فیڈ کی گئیں, بطور اشتہار سمجھیں گے چلوائی گئی. صحیح کہ بھئی پنجاب میں ایک نیکسس ہے, کوئی احسن جمیل گجر ہیں, کوئی فرح گوگی ہیں, کوئی خاور مانیکا ہیں, اور بشرا بی بی ہیں, اور یہ ایک سرکل بنا ہوا ہے. اور کرتے کیا ہیں کہ عثمان بزدار ان کا کٹ پتلی ہے. عثمان بزدار کے ذریعے پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز کے آرڈرز کیے جاتے ہیں. ڈی پی او, آر پی او, ڈپٹی کمشنر, کمشنر, آئی جی, ڈی آئی جی لگنے کے لیے 3 کروڑ, 4 کروڑ, 2 کروڑ, 5 کروڑ, وٹ ایور دا پیسہ, جی اس پیسے کے ذریعے جناب یہ سب کچھ کیا جاتا ہے, کرپشن کی جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اب اگر آپ رہے ہوں گے تو جب پوسٹنگ ٹرانسفر ہو ہی پیسوں سے رہی تھی, جی تو 42 مہینے میں کتنی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئی ہوں گی پنجاب میں, تو یہ تو کوئی 300, 400, 500 ارب روپے انہوں نے اکٹھا کیا ہوگا. بالکل. اب بات یہ ہے کہ آپ نے اس میں عثمان بزدار کو کچھ کہا نہیں, فرق ہوگی کہ آپ لگے ہوئے ہیں پیچھے نہیں. وہ سب سے بڑی کہانی یہ ہے کہ بھائی جو پیسے دے کے اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر کروا رہے تھے, آپ 3 کروڑ روپے دے کے اگر کوئی پوسٹنگ کروائیں گے تو میں خدمت تو کرنے آپ تھوڑے جا رہا ہوں. 6 کروڑ بنائیں گے نا, جی, یا آپ 10 کروڑ بنائیں گے, یا 15 کروڑ بنائیں گے. جی. تو آپ کے پاس پوٹینشلی 300, 400, 600 ایسا افسر موجود ہے اس وقت جو اسٹل ان سروس آف پاکستان. وہ یونان نہیں چلا گیا, وہ قسطنطنیہ نہیں چلا گیا, وہ لتھوینیا شفٹ نہیں ہو گیا, وہ ادھر ہی ہے. وہ ابھی بھی یہیں پر ہے. کوئی 22ویں گریڈ پہ ہے, کوئی 21ویں گریڈ پہ ہے, کوئی 20ویں پہ ہے, کوئی 19ویں پہ ہے. وہ یہاں پر اس میں سروس کر رہے ہیں, اور وہ کروڑ ہا روپے, ارب ہا روپے, کھربوں روپے دے کر اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر کروا رہے تھے. کسی ایک بندے کو آپ لائیں, جی, اس بندے کو سزا دیں تاکہ لوگوں کو یقین آئے بھائی کہ یہ کیس درست تھا, اس سے پیسہ ریکور کریں, اس کا اقبالی بیان چلائیں, میڈیا کے سامنے اس کا کورٹ میں اوپن ٹرائل ہو, تاکہ لوگوں کو یقین آئے بھائی یہ جو طریقہ کار ہے. یہ جب بیانیے پہ بننے والے مقدمات ہیں نا, دیکھیں بیانیے کی بنیاد کے اوپر کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے, یہ کہہ دیں گے یہ 4-3 کا نہیں 3-4 کا ہے, یا 7-3 کا نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے کمپوزیشن. ان پریس کانفرنسز کی, ان میڈیا ٹاکس کی, سیاسی بیانات کی بنیاد پہ اگر مقدمات بنیں گے اور چلیں گے تو بیانیے بنانے میں تو تحریک انصاف ان سے آگے ہے بہت. وہ تو جا کے وہ یعنی کہ اس کو اتھل پتھل کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. وہ لوگ خود کرتے ہیں, ان کی تو ایز اے جماعت ان کو کچھ کرنے کی نیکسٹ ضرورت نہیں لیول ہے. وہ پڑتی. تو کوئی 100-200 سال آگے ہیں ان سے. وہ سارا بیانیہ ساری چیز وہ تباہ ہو جاتی ہے ٹویٹر کے اوپر, چاہے آپ اس کو بین بھی کر لیں پھر بھی ہو جاتی ہے. وہ نہ اس سے بڑی تباہی تو ٹک ٹاک پہ نہ چل رہا. اچھا یہ ہے. اب عمران خان نے کہا چلے پہلی بات, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, میرے کیسز ختم کریں, تو وہ کیسز ختم ہونے کی بجائے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. شرط نمبر 2, ہمارے لوگوں کو رہا کریں. اب یہاں پر آتا ہے سوال صنم جاوید کا, اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بہت سارے لوگ حکومت میں جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب انڈر کنٹرول ہے. میں آپ کے سامنے پچھلے 24 گھنٹوں میں ادروائز بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن 3 سے 4 خبریں میں آپ کو بتا دوں گا. جی, نہیں بھائی, انڈر کنٹرول نہیں ہے, آؤٹ آف کنٹرول اب نہیں ہے, اور سب نہیں ہے. صحیح. حکومت کے پاس, ریاست کے پاس بہت پاورز ہیں. جی, لیکن کیا سب انڈر کنٹرول ہے, اب انڈر کنٹرول ہے؟ آئی ہیو این اوپینین آن دس کوسچن. رائٹ. ٹھیک ہے. اب آ جائیں ہمارے لوگوں کو رہا کریں, تو لوگوں کی رہائی والا بھی دیکھیں. صنم جاوید والا کیس, آف آل دا کیسز اگر آپ سوچیں کہ کون سے کیسز ہیں جو سب سے زیادہ حکومت یا ریاست کی ساکھ لوکلی اور انٹرنیشنلی ڈیمیج کر رہے ہیں, یا پوٹینشل ہے ان میں کرنے کا, جی, یا وہ کیسز جن کی بنیاد پر لوگوں کی, عوام کی ہمدردی عمران خان یا عمران خان کی سیاسی جماعت یا ان لوگوں کے ساتھ ہے, وہ کون سے کیسز ہیں؟ عمران خان کا اپنا کیس, اپنے کیسز, بشرا بی بی کے کیس, اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد, بالکل, عالیہ حمزہ, صنم جاوید, میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری, پھر عمر سرفراز چیمہ, یہ سارے جیلوں میں ابھی. اچھا یہ وہ کیسز ہیں جنہوں نے ہمدردی میں بہت بے پناہ محمود اضافہ قریشی کیا. بھی, لیکن جب بھی خواتین کی آپ بات کرتے ہیں, اب شاہ محمود قریشی کے اوپر کیا ہے, لیکن جی,
وہ کراچی میں تھے، لاہور میں حملے ہوئے ہیں اور وہ ان میں اچھا چلیں اس کو ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیں. لیکن جو سب سے زیادہ دیکھیں خواتین والا معاملہ ہوتا ہے نا، اس میں سینٹیمنٹس زیادہ ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. اور انٹرنیشنلی بھی اس کو زیادہ جو آربیٹریری ڈیٹینشنز ہیں اس کے حوالے سے انٹرنیشنلی بھی آپ کو پتہ یو این والی وہ بھی آئی تھی عمران خان کے حوالے سے، بٹ ادروائز بھی انسانی حقوق والا معاملہ. دیکھیں کبھی کبھی نا آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کو میچ میں دیکھتے ہیں جب آخری اوورز ہوتے ہیں نا تو وہ ایسے ہٹنگ کرتا ہے آؤٹ ہونے کی پرواہ نہیں کر رہا ہوں، صحیح، یا اپنی زندگی کی آخری اننگ سمجھ کے کھیل رہا ہوں یا آخری روٹی سمجھ کے کھا رہا ہوں، تو لگتا ہے کہ جیسے یار دیر از نو ٹمورو. صحیح. بات یہ ہے کہ دس کنٹری ہیز ٹو اسٹے. ایک حکومت آئے گی، پھر ایک اور حکومت آئے گی، پھر ایک اور حکومت آئے گی. اس حکومت والے لوگ 50 سال کے بعد مر چکے ہوں گے، چلو 100 سال کے بعد مر چکے ہوں گے، بہت زیادہ جی لے گا. ہمیشہ تو نہیں رہنا نا بھائی، اس ملک نے تو رہنا ہے. آنے والی حکومت کیوں اس طرح کی مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ڈپلومیٹس کو انڈیا میں ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر بات کرنے جوگا چھوڑیں. بالکل ایسی سچویشن نہ بتائیں کہ ہر انٹرنیشنل فورم پر پاکستان کی نمائندگی کرنے والے سفارتکار یا سیاستدان کو تانے سننے پڑے. جب وہ رائٹ آف رپلائی لے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں اس وقت پوری دنیا کے مشنز بیٹھ کر اس کے نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں. اس جوگا چھوڑیں انٹرنیشنل فورم سے، پاکستان کے حوالے سے یہ سب کچھ نہ آئے. بھائی ایک مقدمہ بنائیں، باٹا سا مقدمہ ہو اگر ہے بنتا ہے، پروسیکیوشن اس میں مضبوط کیس بلڈ کرے، ثابت کرے، عدالت میں سزا دلوائے. آپ ایک ہی بندے کو جب اومنی پریزنٹ بنا دیتے ہیں، جو خصوصیت خدائے بزرگ و برتر کی ہے بھائی، بے شک، جو ہر جگہ موجود ہے. صنم جاوید اومنی پریزنٹ نہیں ہے بھائی. صنم جاوید کا ایک قصور ہے یا ہوگا، اس کے اوپر کیس بنائے، اس کے اوپر سزا دلوائے. ویسے 13 ماہ وہ 6 مہینے کی بنتی ہے، وہ سال کی بنتی ہے، 2 سال کی بنتی ہے، 50 سال کی بنتی ہے، سزائے موت بنتی ہے. لیکن اگر ہے قصور وہ بنائیں اور کروائیں. دیر از نتھنگ. آپ لا اور قانون اب جب خود اس کو دیکھیں نا، یہ جو ہے کہ پنجاب میں پھر وہ جو گجرات والے جج ہیں انہوں نے جو فیصلہ دے دیا، اس میں جو انہوں نے کتابوں کے حوالے دیے اور جو گرال صاحب نے، ہاں گرال صاحب نے، اس میں ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ اگر ریاست جو ہے وہ بونے بناتی ہے اپنے لوگوں کو اپنے خاص مقاصد یا اس کے لیے، تو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، یعنی جسٹ اس کا یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو چھوٹے قد والے پستہ قامت لوگ ہوتے ہیں جی، وہ کوئی بڑی چیز اچیو نہیں کر سکتے. بالکل ایسے، یہ پوری قوم کی بات ہے. جی ٹھیک ہے. تو اب صنم جاوید وہاں سے، اچھا وہ مسکراتی بھی تو بہت ہے نا، وہ حاضری ہوتی ہے، اور وہ یعنی کہ خدیجہ شاہ نے، آپ کو پتہ ہے نا کہ خدیجہ شاہ کمز آف اے ویری انفلوئنشل فیملی. جی، سلمان شاہ کی بیٹی نہیں، وہ آرمی کا بیک گراؤنڈ. جی، نانا جی. تو وہ آپ کے کیا خیال ہے کہ ان کے لیے سفارشیں نہیں آئی ہوں گی؟ بہت، امریکن نیشنل، فائنلی وہی کارڈ یا وہی سفارش چلی جی، ورنہ ادروائز سینٹیمنٹ بہت ڈفرینٹ تھا. خدیجہ شاہ نے بھی رہا نہیں ہونا تھا جی، لیکن وہ ہو گیا. اب وہ صنم جاوید وہ مسکرا رہی ہوتی ہیں، وہ ان کی گرفتاری دیکھیں، میں نے تو ان کے خلاف نہ مقدمہ، کیونکہ میں لاہور میں یا ادھر تھے، میں ان کو فالو نہیں کیا بڑا پن پوائنٹ کر کے، باریک بینی سے، مائکروسکوپک نہیں دیکھا. وہ لاہور میں رہی کب ہے، کبھی ان کو میاں والی، کبھی سرگودا، کبھی. اب اس میں مقدمہ جو ہے وہ ہوگا، آپ اس کو ثابت کر دیں، ان کو سزا. پہلے گرفتاری ہوئی ہے، مقدمہ تو جس کی بھی ہے. اچھا اب آ جائیں وہ صنم جاوید والا معاملہ کہ ان کو پنجاب سے ارسٹ سے روک دیا، ایف آئی اے نے اٹھا لیا. ایف آئی اے کا کیس پہلے ہی دن دھڑام سے گر گیا. وہ جج نے جو فیصلہ دیا اس کو پڑھ لیں، دیکھ لیں. پھر اس میں ان کو اٹھا کے، میں ہمارا جو گروپ ہے ٹکرز والا، اس میں ٹکرز دیکھ رہا تھا اچھا کہ گرفتار کر لیا، اٹھا لیا ہے. اب اسلام آباد پولیس سوچ رہی گرفتاری ڈالنے کس میں. 4-5 گھنٹے مشاورت اس پہ ہوئی، وہ پھر آخر میں جا کے کوئی فیصلہ ہو گیا، کوئی 3 MP ہوگا. ایف آئی اے کو کہہ رہے تھے آپ رکھے، نیب کو کہہ رہے تھے آپ رکھے، انہوں نے کہا ساڈے کول چیز ہی کوئی نہیں، کس طرح سیکشن 3 مینٹیننس آف پبلک آرڈر. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ آج
آپ کو پتا ہے کہ ہم تو خیر ویڈیو ارلی آورز میں کر رہے ہیں ریکارڈ. جی اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے ایک, جی وہ ہائی کورٹ میں ایونچولی یہ معاملہ تو اینڈ اپ ہونا ہے. تو لگتا یہی ہے کہ وہ اب اسلام آباد سے ان کو کہیں اور بلوچستان باتیں یہی چل رہی ہیں بلوچستان لے کے جائے یا اس قسم کا وہ ہوگا, بٹ دیٹ از گوئنگ ٹو بی کاؤنٹر پروڈکٹیو. دیکھیں نا انٹرنیشنلی بجائے اس کے کہ اس کے اوپر اتنے زیادہ آوازیں اٹھنے لگیں, اگر ہے کوئی قصور تو اس میں اس کو سزا دے دیں. ایسا کیس کریں نا کہ جس کے اوپر آپ انٹرنیشنلی بات نہیں ہوگی, ادروائز دس ول کنونس کوئی ہو نا, دس ول بی ڈکلیئرڈ ایز ادروائز ہیومن رائٹ وائلیشن. آپ کا درجہ مزید تنزلی میں چلا جائے گا, آپ پھر اتھارٹیرین اسٹیٹ آپ کو کہہ دیا ہے, اور پھر آپ کیا, یعنی کہ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. بٹ اس سارے معاملے میں دیکھیں اب یہ تو ہو گیا عمران خان کی دوسری شرط کا, جی تو وہ بھی رہائی والا معاملہ بھی نہیں ہے. تیسرا شرط ہے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں. تو مینڈیٹ واپس کرنے کے اوپر وہ رانا ثناء اللہ سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ مینڈیٹ واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باہر ہوں گے اور ہم جیلوں میں ہوں گے. ان کو بھی کانفیڈنس بہت ہے, ان کو پورا کانفیڈنس ہے کہ ہم جیل میں ہی اینڈ اپ کریں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان سے ہٹ کے ادروائز بھائی یہ سارا شریعنتر اس لیے تو تھوڑی رچا تھا کیس خراب کہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کا مینڈیٹ واپس کر دیں گے. تو مینڈیٹ تو واپس کرنے والی ان کی کوئی کہانی نہیں. صحیح. وہ جاوید لطیف پٹ کے مر گیا, وہ کہتا ہے کہ جناب مینجمنٹ والی حکومت, وہ غیرت اور بغیرتی سے انہوں نے اس کو کر دیا. جو بندہ اس معاملے کو غیرت اور بغیرتی سے تشبیہ دینے لگ جائے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کیسی حکومت ہے. اور اگر حکومت نے مینڈیٹ واپس کرنا ہوتا, وہ بھائی وہ جو آپ کا پاس آلریڈی مینڈیٹ ہے وہ اس کو چھین رہے ہیں. وہ مخصوص نشستوں کے کیس میں پہلے تو وہ الیکشن ٹربیونل پہ ان کو کرنٹ لگا ہوا ہے, بانٹ رہے تھے. وہ مخصوص نشستوں کا کیس کا جب فیصلہ آ گیا, جن ججوں نے کہہ دیا کہ تحریک انصاف کو دے دو, ان کے خلاف کیمپین ہم گزشتہ ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں, وہ لانچ کر چکے ہیں. وہ الیکشن ٹریبونل کے حوالے سے ایک مخصوص آرڈیننس اور پھر اس کے بعد قانون سازی کر چکے ہیں کہ ریٹائرڈ جج کو بھی لگایا جا سکتا ہے, لگایا جائے گا. اور جہانگیری کے حوالے سے ریفرنس آ رہے ہیں, کیسز ہو رہے ہیں, ان کے بچوں کے ریکارڈ سامنے رکھے جا رہے ہیں. وہ اس لیے تھوڑی رکھے جا رہے ہیں کہ آپ کو مینڈیٹ واپس دینا ہے. جی تو یہ تینوں شرائط جو ہیں وہ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. اب آ جائیں اس سوال کے اوپر کہ سب انڈر کنٹرول ہے. نہیں بھیا, سب انڈر کنٹرول نہیں ہے. یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں حکومت نے عوام کی کمر توڑ کے تباہی مچا کے ٹیکسز, یعنی دیکھیں ٹیکس سے کوئی انکار نہیں ہے. جی بھائی آپ نے ریاست چلانی ہے, ٹیکس لیں گے تو ریاست چلائیں گے نا. کیسے ملک چلے گا؟ ملک میں ٹیکسز ضروری ہیں. دو چیزیں, ٹیکس جو دیتا ہے اس کو ٹیکس کے اگینسٹ سہولیات بھی ملنی چاہیے. پہلی بات, مطلب اگر میں ٹیکس دیتا ہوں, اگر ہیلتھ, ایجوکیشن, سیفٹی, سیکورٹی, یہی بنیادی چیزیں ہی نہیں اگر آپ دے رہے تو کیا لوگ مطمئن ہیں؟ اپنی جہاں تک حکمرانوں کی بات آئے تو وہ یہ ساری چیزیں پاکستان سے باہر پوری کرتے ہیں. بالکل. تعلیم باہر حاصل کرتے ہیں, کاروبار باہر کرتے ہیں, یہاں سے پیسہ لے جا کے علاج باہر کراتے ہیں. ہسپتال یہاں پہ کوئی نہیں ایسا بنایا کہ جس میں اپنا علاج, اب تو پراپرٹیز بھی اکثر باہر ہی بناتے ہیں. تو وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں آپ ایک تو یہ نہیں کر رہے, ٹیکس دینا ضروری ہے لیکن آپ نے ٹیکس انہی کے اوپر لگا دیا جو ٹیکس دیتے ہیں. جو ایک دفعہ پھنس گیا نا بس اسی کے جو پھنس گیا وہ پھنس گیا. تو یہ صورتحال, اور اس میں اب آپ نے چلیں اس کے نتیجے میں آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ لانگ ٹرم پلان کے اوپر سٹاف لیول ایگریمنٹ کر لیا, 37 مہینے $7 ارب, ٹھیک ہے فائن. نیکسٹ اسٹیپ از کہ اب جب ہو گیا آئی ایم ایف کے ڈسپلن میں آپ آ گئے ہیں, اب آپ کو انویسٹمنٹ سیکھ کرنی ہے. یہاں تماشا لگا خادم رضوی صاحب کا جو دھرنا ہے, سعد رضوی صاحب کا جو دھرنا ہے, اس کے مطالبات سے تو میں ایگری کرتا ہوں. اوپر سے جماعت اسلامی نہیں, میں ایگری کرتا ہوں. اچھا, میں ایگری کرتا ہوں. مطلب نیتن یاہو ٹیررسٹ ہے, ہی شوڈ بی ڈکلیئرڈ اے ٹیررسٹ. پھر آئی ایم ایف کا کیا کرنا؟ جو نیتن یاہو ہے, پھر اسرائیل جو ہے, اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ ہونا چاہیے. ہم کرتے ہیں نا, ہم سب پریکٹیکلی بائیک آؤٹ کر رہے ہیں, اور ریاست کو بھی کرنا چاہیے, بالکل یہ اسٹیپ اٹھانا چاہیے. بٹ دا کوسچن از, دا پوائنٹ از کہ بھائی یہ اگر ایک دھرنے کے نتیجے میں یہاں پر بیٹھ کے ہوگا تو اس سے پھر کام آپ کے اوپر دوسرا کوسچن ہے, نہیں یہ بہت آ جائیں گے. یہ لیٹ ہو گئی لے لینا ریاست, پچھلے سال سپٹمبر اکتوبر میں آتے تو لاجیکل تھا. تو اب آپ نے لانی ہے انویسٹمنٹ. آپ مجھے بتائیں, اب یہ ساری صورتحال چل رہی ہوگی
تو انویسٹمنٹ کہاں سے آئے کہیں گی؟ سے ابھی صورتحال یہ ہے کہ آپ ہر دوسرے چوتھے دن جب آپ کی پیٹرول کی سوئی تھوڑا سا نیچے آتی ہے، آپ اس خدشے کے پیش نظر جا کے پیٹرول کا ٹینک فل کرواتے ہیں کہ کہیں پیٹرول پمپ والے ہڑتال نہ کر دیں۔ جی کل خبر آئی تھی کہ جناب وہ فلور مل ایسوسی ایشن نے الٹیمیٹم دے اب دیا، سیمنٹ وہ ہڑتال انڈسٹری پہ نے، جا رہے ہیں، سیمنٹ انڈسٹری دے رہی ہے ہڑتال کی کال، ایپٹما نے، آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن، اس نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی کہ حکومت کی پالیسی اس سے کیا ہوا ہے۔ اچھا صرف وہ نہیں ہے معاملہ، آپ ایک کے بعد ایک دیکھتے جائیں۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی اور ٹیکسز کے خلاف اسلام آباد میں دھرنا دینے کا اعلان، آئی ایم ایف اور حکومت کی غلط پالیسیوں سے ٹیکسٹائل ملیں بند ہونے لگیں، ایپٹما ذرائع، بجلی کے گھریلو صارفین کو ایک اور جھٹکا، ماہانہ بل میں 1000 روپے تک فکس ٹیکس عائد، بجٹ سے ایکسپورٹ میں کمی اور شرح نمو پر منفی اثر پڑے گا، دی گریٹ ڈیبیٹ جو جیو نے کروائی تھی اس میں ماہرین معیشت کا اظہار خیال۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے کوئی بندہ کہہ لیتا ہے کہ سب انڈر کنٹرول ہے؟ بھائی آپ کے انڈر کنٹرول ہے، ہمارے کنٹرول سے ہمارے انڈر کنٹرول، یہ صورتحال ہمارے وسوں باہر ہو چکی ہے۔ لوگوں سے جا کے دیکھیں، ان سے پوچھیں بھائی آپ کے انڈر کنٹرول ہے، ہمارے انڈر کنٹرول نہیں ہے، ہمارے بجٹس انڈر کنٹرول نہیں ہے۔ لوگوں کے بجلی کے بل ایناکونڈا کی طرح منہ پھاڑ کے کھڑے ہوئے نگلنے کے لیے، افریت ہے جی کھانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اور جو مہنگائی کی صورتحال ہے، جو آپ کی انکم شرنک کر گئی ہے اور مواقع شرنک کر گئے ہیں، جی، تو وہ صورتحال سب انڈر کنٹرول نہیں ہے۔ اور انٹرنیشنلی بھی آپ کو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے اوپر کسی بھی وقت کسی بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، which would be very unfortunate۔ صحیح، تو یہ کچھ چیزیں ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر سٹیپ لے لینے چاہیے، اپنی اپنی اناؤں کو تھوڑا کم کر کے پیچھے ہو کے اس کو سالو کرنا چاہیے۔ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی بھی سائڈ ریڈی نہیں نظر آتی۔ اور صنم جاوید یا ان لوگوں کی جو لوگ ابھی بھی گرفتار ہیں، ان کا ایک بڑا مسئلہ بن گیا کہ تاثر یہ بن گیا کہ ان کی رہائی کا مطلب فلاں کی شکست۔ یہ کہاں لکھا؟ تو جب یہ تاثر بن جائے کسی کے ذہن میں کہ اگر یہ نکل جائے یا یہ رہا ہو جائے گا یا اس کو کوئی ریلیف مل جائے گا، تو دیٹ مینس کہ فلاں کو شکست ہو گئی ہے، تو یہ تاثر بھی شاید کہیں نہ کہیں ایک رکاوٹ ہے۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔